الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال و تخفیف الاثقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلى آلہ وصحبہ المزارعین لہ فی الصفات والاعمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو، بھیجتے ہیں درود آپ کی ذات پر، بھیجتے ہیں درود آپ کی ذات پر، کیا بشر کیا ملک خود خدا دوستو، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، چاند تو ان کا ہے نقش پا دوستو۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے جب قدم اس دھرتی پہ، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ انتہائی قابل تعظیم و تکریم دوستو، بھائیوں، ساتھیوں، برادر محترم مولانا عبدالوکیل صاحب کی پرخلوص دعوت پہ آج کی اس محفل میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ماہ ربیع الاول 1442 ہجری کا سن چل رہا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہاں میں تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ آج سے 1495 سال پہلے ربیع الاول کے مہینہ میں پیر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطہ عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں
जनाब अब्दुल्ला के घर सैयदा आमिना की गोद में आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत बासआदत हुई। तारीख़ की इसी मुनासबत से जो ही रबीउल अव्वल शुरू होता है, हर मस्जिद, हर मिंबर व महराब से अहले ईमान अपने महबूब आका का ज़िक्र खैर सुनकर अपने दिलों को रौनक बख्शते हैं, अपने ईमान को नूर बख्शते हैं। अल्लाह पाक ये सिलसिला जारी और सारी रखे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुनियादी तौर पे आज आप ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के लिए आए हैं। पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा सदियों से होता रहा है, हो रहा है, होता रहेगा और होता रहना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर होता रहा है, हो रहा है, होता रहेगा और होता रहना चाहिए। रब्बुल आलमीन को अपने महबूब का ज़िक्र पसंद ही बहुत है। अल्लाह करीम को महबूब आका का तज़किरा पसंद ही बहुत है। इसलिए रब्बुल आलमीन ने आपका ज़िक्र खैर बहुत आम फरमाया। दुनिया में जब हम किसी अहम मसअला का ज़िक्र करना चाहें, तज़किरा करना चाहें, वो कितना ही अहम मसअला क्यों ना हो, लेकिन तीन बातों का हम ज़रूर ख्याल रखते हैं। नंबर एक, ज़ुबान का ख्याल रखते हैं। इस मसला का ज़िक्र किस ज़ुबान में हो। अगर इलाके वाले लोग वो उर्दू वाले हैं, हम अरबी में शुरू करें, लोग परेशान हो जाएंगे। दूसरी चीज़, हम जगह का ख्याल रखते हैं। ये जगह तज़किरा की है कि नहीं। किसी जज साहब को हम मस्जिद में आए हों, हम अपील पेश कर दें कि साहिब, सेशन कोर्ट ने हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, आप हाई कोर्ट के जज हैं, हम आपको अपील की दरख्वास्त दे रहे हैं। वो कहेगा, मौलाना साहिब दरख्वास्त ठीक है लेकिन जगह ठीक नहीं, आपका मसला ठीक है लेकिन इस मसला का तज़किरा करना जिस जगह पे है ये जगह ठीक नहीं, ये अदालत में आइएगा, अदालत में ज़िक्र कीजिएगा। और तीसरी चीज़ होती है वक्त। तो तीन पाबंदियों का हम ख्याल रखते हैं, ज़ुबान की पाबंदी, ज़मान की पाबंदी, मकान की पाबंदी। लेकिन शेराकोट के दोस्तों, रब्बुल आलमीन को अपने महबूब आका का ज़िक्र इतना पसंद है कि अल्लाह ने महबूब का तज़किरा करने के लिए ये तीनों पाबंदियाँ उठा लीं और दुनिया वालों को आम इज़्न दे दिया, आम इजाज़त दे दी, आम पैगाम दे दिया। मेरे महबूब का ज़िक्र जिस ज़ुबान में करना चाहो, हर ज़ुबान तुम्हारी है। मेरे महबूब का तज़किरा जिस जहान में करना चाहो, हर जहान तुम्हारा है। मेरे महबूब का तज़किरा जिस मकान पे करना चाहो, हर मकान तुम्हारा है। लिहाजा अल्लाह ने हर तरह की पाबंदी उठा ली, ज़ुबान की पाबंदी उठा के इजाज़त दे दी, महबूब का ज़िक्र करो। हत्ता कि अल्लाह ने तो आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर इतना पसंद फरमाया,
ज़ुबान की पाबंदी ऐसी उठाई कि महबूब के ज़िक्र के लिए बेज़ुबानों को भी ज़ुबान अता कर दी, बेज़ुबानों को भी ज़ुबान अता कर दी। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत कदा से बाहर तशरीफ़ लाए। मक्का मुकरमा के सरदार एक जगह पे जमा हैं। उन सरदारों ने महबूब आका को आते हुए देख लिया तो आपस में चेमे गोइयाँ करके कहने लगे, आज हम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से ऐसी बात का सवाल करेंगे जिसका जवाब ये नहीं दे सकेंगे और हम इनको माज़अल्लाह झूठा कहेंगे। आका अलैहिस्सलाम बड़े वक़ार के साथ, बड़ी शान के साथ कदम उठाते 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 मक्का के उन सरदारों के पास जा पहुँचे। मक्का के सरदारों ने आप अलैहिस्सलाम से मुखातिब हो के कहा, ए अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आप कहते हो मेरे पास आसमान से वही आती है, आप कहते हो मेरे पास जिब्राइल फरिश्ता आता है, आप कहते हो रब ताला मुझे पैगाम भेजता है, आप कहते हो आसमानों की खबरें आती हैं, लिहाजा आप आसमानों की खबरें देते भी हो। आज हम आपसे ज़्यादा नहीं पूछते, सिर्फ इतना सवाल करते हैं, हमारी मुट्ठी में क्या है। मेरे आका की आमद से पहले ही उन्होंने कंकर उठा के मुट्ठी में रखे हुए थे। सवाल करके कहने लगे, आसमान की खबर आज हम नहीं पूछते, ज़मीन के नीचे क्या है यह नहीं पूछते, समंदर की तह में क्या है यह नहीं पूछते, मरने के बाद क्या होगा ये नहीं पूछते, पहले लोग कैसे थे ये नहीं पूछते। आज सिर्फ ये पूछना चाहते हैं हमारी मुट्ठी में क्या है। ये खबर न आसमां की है, न धरती के नीचे की, न मरने के बाद की, न हमारी पैदाइश से पहले की, बल्कि सामने सामने की खबर है। हमारी मुट्ठी में क्या है। उनका ख्याल था कि आज जवाब नफ़ी में आएगा, नहीं में आएगा और हम कह देंगे हमारी मुट्ठी की शय बता नहीं सकते, आसमान की खबरें कैसे बताते हो, हमारी मुट्ठी की शय बता नहीं सकते, मरने के बाद की ज़िंदगी वो कैसे बताते हो, हमारी मुट्ठी की शय बता नहीं सकते, कायनात बनने से पहले की खबरें कैसे बताते हो। लिहाजा वो अपना मंसूबा बना के खड़े हुए हैं। इमामुल अंबिया, इमामुर रसूल हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज नबुव्वत का ज़िक्र होना था, आप अलैहिस्सलाम की रिसालत का तज़किरा होना था। आपने फरमाया, बोलो मैं बताऊं, मुट्ठी वाली बताए। बस ये बोलने थे कि पत्थर के कंकर जो अबू जहल की मुट्ठी में थे, उन कंकरों से पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत का कलमा छिड़ गया, ज़िक्र छिड़ गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पत्थर इससे पहले कभी नहीं बोले, आज भी नहीं बोलते, हो सकता है आने वाले वक्तों में भी ना बोलें, लेकिन महबूब आका के ज़िक्र के लिए पत्थर बोल पड़े, पत्थरों ने कलमा पढ़ा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नी ला आरिफु हजरा, मैं उस पत्थर को आज भी पहचानता हूँ, युसल्लिमु अलैया, जो मुझे सलाम किया करता था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रते हैं, पत्थर सलाम करते हैं, शजर दरख्त सलाम करते हैं। ये क्या है? महबूब का ज़िक्र। अल्लाह ने ज़ुबान की पाबंदी क्या उठाई, बेज़ुबानों को भी ज़ुबान अता फरमा दी। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, असहाब का जुर्मट है, क्या खूबसूरत मंज़र होगा। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम असहाब के बीचों बीच आराम उस वक़्त तशरीफ़ फरमा होंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कितना मुस्करा रहा होगा, कितना खिला हुआ होगा। अल्लाह की कसम, गुलाब का फूल जिस वक़्त कली से निकलता है वो इस कदर मुस्कराता नहीं जिस कदर मेरे आका के रुखसार खूबसूरत होंगे। असहाब का जुर्मट है। या फिर आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए,
رات ہو، آسمان کی چھت ہو، بادل بھی نہ ہو، اور کھلے آسمان پہ چمکتے دمکتے ستاروں کے جھرمٹ کے بیچوں بیچ 14ویں کا چاند دیکھ کے ہر بندہ خوش ہوتا ہے۔ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، خدا کی قسم آسمان کی چھت پہ ستاروں کے جھرمٹ میں یہ 14ویں کا چاند اتنا خوبصورت سجتا اور جچتا نہیں ہے جس قدر آقا علیہ السلام اصحاب کے جھرمٹ میں خوبصورت لگتے تھے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد کے اندر ایک آدمی داخل ہوا، ہاتھ میں اس نے تھیلا پکڑا ہوا، قریب آ رہا ہے، آتے 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 اس نے تھوڑی تھوڑی جگہ بنانی شروع کر دی اور آپ کی خدمت میں حاضر دوزانو ہو کے بیٹھ گیا۔ آنے والے لوگوں نے دیکھا یہ تو بدو ہے۔ بدو سے مراد وہ دیہاتی زندگی کے ڈیروں میں رہنے والا، ڈیروں میں شہری زندگی کے آداب اور ہوتے ہیں، اور جو ڈیروں پہ رہنے والے ہیں ان کی زندگی کے آداب اور ہوا کرتے ہیں، ان کے رہن سہن کا انداز بھی اور ہوا کرتا ہے۔ اس آنے والے نے آن کے کہا مجھے لوگوں نے بتایا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس آنے والے نے کہا مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اس آنے والے بدو نے کہا پیغام میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کو بھی ہم ایمان کی دعوت دیتے ہیں، کلمے کی دعوت دیتے ہیں، اپنی نبوت اور رسالت کی میں دعوت دیتا ہوں، قبول کر لے، اسی میں تیری اس جہان کی کامیابی ہے۔ وہ بدو تھا، وہ کہنے لگا لوگ دلیل مانگتے ہوں گے اپنے انداز کی، لوگ دلیل مانگتے ہوں گے اپنی سوچ کے مطابق، لوگ دلیل مانگتے ہوں گے اپنے علم کے مطابق، لیکن میں تو دلیل مانگوں گا اپنی سوچ کے مطابق۔ آپ نے فرمایا مانگو، میری نبوت اور رسالت پہ کون سی دلیل مانگنا چاہتے ہو؟ اس بدو نے کہا میرے تھیلے میں ایک جنگل کی مخلوق ہے جسے میں زمین کے بلوں اور سوراخوں سے پکڑ کے لایا ہوں، تھیلے میں بند کیا ہوا ہے، وہ اگر آپ کی نبوت کا ذکر کرے، وہ آپ کی رسالت کا ذکر کرے، وہ آپ کے دعوی نبوت کا تذکرہ کرے تو پھر میں آپ کو نبی مانوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا تھیلے کا منہ کھول۔ اس بدو نے تھیلے کا منہ کھولا، اندر سے گو نکلی۔ گو دیکھی ہوگی آپ نے، جانتے ہوں گے گو بولتی نہیں ہے، بات نہیں کرتی، نہ اس وقت کبھی کرتی تھی، نہ پھر کبھی کی، نہ آج کبھی کرتی ہے، نہ آنے والے وقتوں میں کرے گی۔ لیکن جس وقت دیہاتی نے گو باہر نکالی، پیغمبر علیہ السلام کی نگاہ نبوت اس گو کے اوپر پڑ رہی ہے۔ واجب اللہ نے میرے محبوب کو نگاہ عطا کی تھی، نگاہ کی تاثیر تھی۔ ذروں پہ پڑی تو صحرا بن گئے، قطروں پہ پڑی تو دریا بن گئے، وہ فرش پہ پڑی تو عرش بن گئے، عرب کے بدوؤں پہ پڑی زمانے کے امام بن گئے، جاہلوں پہ پڑی تو عالم بن گئے۔ آقا علیہ السلام کی نگاہ پڑی اور بس اسی لمحے کا شاید انتظار تھا۔ اس گو نے اپنے اگلے پنجے یوں کیے، رخ آسمان کی طرف کیا، منہ کھولا، اس کے منہ سے میرے نبی کی نبوت کا کلمہ چھڑ گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو محبوب بہت ہے۔ رب العالمین نے ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے زبان کی پابندی ایسی اٹھائی کہ بے زبانوں کو بھی زبان عطا فرما دی، بے زبان بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ خطبہ دیتے دیتے مسجد کے اندر ایک ستون تھا۔ ستون بھی کس چیز کا؟ کھجور کے ایک تنے کا۔
کھجور کے ایک تنے کا، درخت کا کبھی کبھار آپ علیہ السلام اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے۔ ایک دن ایک صحابی حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے لیے ممبر بنا کے لے آؤں، کیونکہ میں مختلف ملکوں میں گھومتا پھرتا ہوں، دنیا کے شاہوں کو دیکھتا ہوں، وہ خطاب کرتے ہیں، ان کے لیے ممبر ہوتا ہے، میری محبت کہتی ہے میں آپ کے لیے ممبر بناؤں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ چند روز کے بعد ممبر بن کے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے اس ممبر پہ تشریف لے آئے۔ خطبہ چل رہا ہے، واز ہو رہا ہے، یہ کوئی میرا واز نہیں ہے بلکہ کائنات کے تاجدار کا واز ہے۔ پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہوں گے، وہ خطبہ کیا ہوگا؟ وہ علم کا سمندر ہے، وہاں سے علم کے موتی نکل رہے ہیں۔ وہ خطبہ کیا ہے کہ وہ علم کے موتی بکھر رہے ہیں، ایک ایک موتی آبدار ہے، ایک ایک موتی تابدار ہے، چمکدار ہے، علم کا خزانہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام خطبہ دے رہے، صحابہ کرام سن رہے ہیں۔ اچانک رونے کی آواز بلند ہونے لگی کہ کوئی رو رہا ہے۔ رونے کی آواز بس بلند ہوتے 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 جس وقت آواز تیز ہوئی، اب لوگ دیکھنے لگ گئے دائیں بائیں آگے پیچھے، جس کا رخ سامنے ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، شاید کو پیچھے رو رہا ہو، جو پیچھے والا ہے وہ آگے دیکھتا ہے، شاید کوئی آگے رو رہا ہو، دائیں والا بائیں طرف، بائیں والا دائیں طرف دیکھ رہا ہے، رونے والا کون ہے لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ اور حیرت اس بات پہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے خطاب کے دوران رو رہا ہے اور موضوع رونے کا چل نہیں رہا، گفتگو رونے کی ہو نہیں رہی۔ اتنی آواز بلند ہوئی رونے کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ روک لیا، خاموشی اختیار کی۔ جب پیغمبر علیہ السلام کے خطبہ پہ سناٹا چھا گیا، اب رونے کی آواز تو آ ہی رہی ہے، اب سب نے محسوس کیا رونے کی آواز اس کھجور کے تنے سے آ رہی ہے، اس کھجور کے درخت سے آ رہی ہے، جس کھجور کے تنا سے، جس کھجور کے درخت سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم ٹیک لگا کے کبھی کبھار کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے اور آپ نے اس کھجور کے تنے کو اپنے بازوؤں میں لے کے سینے سے لگایا، وَلَهُ رَنَّةٌ، اور اس کے رونے کی آواز یوں رونے کی آواز تھی جیسے کسی خاتون سے بچھڑا ہوا اس کا بچہ روتا ہے۔ آپ نے جس وقت اسے سینے سے لگایا وہ ہچکیاں لے کے رویا، پھر چپ کر گیا، ایسے چپ کر گیا جیسے گمشدہ بچہ اپنی اماں کے سینے میں آ کے، اپنی اماں کی بغل میں آ کے اپنی اماں سے ایک دفعہ ہچکی لے کے روتا ہے اور پھر خوشی سے، مسرت سے، ملاب سے چپ ہو جایا کرتا ہے۔ ایسے وہ کھجور کا تنا چپ کر گیا۔ آخر رویا کیوں تھا؟ حضور نبی مکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ جو ٹیک لگایا کرتے تھے، اس کو وہ نسبت حاصل تھی، وہ صحبت حاصل تھی، لیکن وہ رو رہا ہے۔ یارو یہ درخت نہیں رویا کرتے، ان درختوں کو آرے سے کاٹ لو، یہ روتے نہیں، ان پہ کلہاڑے چلا کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یہ روتے نہیں، رندہ مشین سے ان کی چمڑی اتار دو، یہ روتے نہیں، ان میں کیل ٹھونک دو، یہ روتے نہیں ہے۔ لیکن آج وہ رو کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کا ذکر تھا، آقا سے نسبت تھی، اللہ نے بے زبانوں کو بھی زبان عطا فرمائی۔ تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو محبوب بہت ہے، اللہ نے ذکر رسول کے لیے زبان کی پابندی اٹھائی۔ آج اسی لیے دنیا بھر میں ہر زبان میں آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اردو والے اردو میں تذکرہ کرتے ہیں، عربی والے عربی میں تذکرہ کرتے ہیں، فارسی والے
فارسی میں تذکرہ کرتے ہیں، انگلش والے انگلش میں آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، ہر زبان اپنے اپنے لب و لہجہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرما رہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ذکر رسول کو عام کیا ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے زمان کی پابندی، کون سے وقت کون سے زمانے میں محبوب کا ذکر کیا جائے۔ اللہ نے زمانے کی بھی پابندی اٹھا لی۔ 3 زمانے ہوتے ہیں، ایک گزرا ہوا زمانہ، ایک چلتا ہوا زمانہ، ایک آنے والا زمانہ۔ گزرے ہوئے زمانے کو ہم ماضی کہتے ہیں، چلتے ہوئے زمانے کو ہم حال کہتے ہیں، آنے والے زمانے کو ہم مستقبل کہتے ہیں۔ دنیا میں کسی کا ذکر حال کے گھڑی ہوگا، آنے والے وقتوں میں نہیں ہوگا، یا گزشتہ زمانوں میں نہیں تھا، لیکن محبوب آقا کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ نے ان تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ چھوڑا ہی نہیں جس میں ذکر رسول نہ ہو۔ ماضی میں ذکر رسول، حال میں ذکر رسول، آنے والے مستقبل میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ جہاں سے زمانہ شروع ہوتا ہے وہاں سے ذکر رسول شروع ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے رب العالمین نے پہلے اللہ ہی اللہ تھے، بس اللہ ہی کی ذات تھی، نہ زمین تھا، نہ آسمان، نہ شمس، نہ قمر، نہ بر، نہ بحر، نہ چرند، نہ پرند، نہ نوری، نہ ناری، کائنات کی کوئی شے نہیں تھی، محض اللہ ہی اللہ تھے۔ پھر اللہ نے چاہا کہ میں کچھ بنا دوں، اللہ نے چاہا کچھ بنا دوں۔ رب العالمین کے چاہنے میں کائنات کا بننا آیا، اس پورے کے پورے کارخانہ کا بننا آیا، فرشتوں کا بننا آیا، شمس و قمر کا بننا آیا، چرند پرند کا بننا آیا۔ اللہ کے چاہنے میں بر و بحر کا بننا آیا، اللہ کے چاہنے میں گلستان کا بننا آیا، زمینوں کا بننا آیا، سبزوں کا بننا آیا، ہواؤں کا بننا آیا، فضاؤں کا بننا آیا، ندی نالوں کا بننا آیا، آبشاروں کا بننا آیا، بلند کوہساروں کا بننا آیا، گلستان کا بننا آیا، چمنستان کا بننا آیا۔ اللہ کے چاہنے میں یہ بننا آیا کہ بنا دوں، لیکن سوال یہ ہے اس سب کے بنانے میں سب سے پہلے کس کو بناؤ؟ سب کے بنانے میں اول کس کو رکھوں؟ جہاں سے کائنات کی ابتدا ہو، جہاں سے کائنات کا آغاز ہو۔ پھر رب العالمین نے آغاز کیا کس سے؟ اس کس سے اس کا جواب سمجھنے کے لیے ذہن میں رہے، یہ ہمارا جسم ہے، 2 چیزوں سے مل کے بنا، ایک باڈی اور ایک روح، ایک جسم بدن اور ایک روح۔ اس وقت ہم کسی سے پوچھتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ کوئی کہتا ہے میری عمر 30 سال ہے، کوئی کہتا ہے میری عمر 50 سال ہے، کوئی کہتا ہے میری عمر 70 سال ہے۔ یہ جو 70 سال 50 سال عمریں ہیں یہ جسم کی عمریں ہیں، روح کی نہیں۔ یہ کس کی عمریں ہیں؟ جسم کی عمریں ہیں، روح کی نہیں۔ روح اللہ نے پہلے بنا دی، سب سے پہلے بنا دی۔ روح پرانی ہے، وہ روحیں ہی تھی جب اللہ نے کائنات کی روحوں کو جمع کر کے سوال کیا تھا لستو بربکم، روحیں پہلے بنی، جسم بعد میں بنے۔ جس کی عمر 50 سال عمر اس کے بدن کی ہے، روح پرانی ہے۔ جس کی عمر 100 سال اس کے جسم کی عمر ہے، روح پرانی ہے۔ جس کی عمر 1000 سال اس کے جسم کی عمر ہے، روح پرانی ہے۔ تو اب معلوم ہوا بظاہر تو یہ ساری کائنات ہمیں بعد میں نظر آتی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ کس دور میں بنے؟ اللہ نے جب بنانا چاہا کہ میں کائنات کو بنا دوں تو بنانے میں سب سے پہلے رب العالمین نے محبوب آقا کی روح کو بنایا ہے۔ روح محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس کائنات کی بنیاد ہے، وہ اس کائنات کا مبدا ہے، وہ اس کائنات کا مرکز ہے، وہ سب سے پہلے پہل بنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جہاں سے زمانے شروع ہوئے وہیں سے ذکر مصطفیٰ شروع ہو گیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں لکھا کہ رب تعالی نے جس وقت روح محمد کو بنا دیا، بلکہ جتنی روحیں بننی تھیں اللہ نے جب روحوں کو بنا دیا تو یہ روحیں دنیا میں جا کے کیا بنے گی وہ بھی اللہ نے طے کر دیا۔ یہ روح جا کے دنیا میں حافظ بنے گی، یہ عالم بنے گی، یہ قاری بنے گی، یہ روح دنیا میں جا کے خطیب بنے گی، یہ روح دنیا میں جا کے بادشاہ بنے گی، یہ جج بنے گی، یہ وکیل بنے گی۔ یہ سب کچھ طے کر دیا۔ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پہلے بنائی اور بنا کے یہ طے کر دیا یہ روح صرف نبی نہیں ہوگی، نبی الانبیاء ہوگی، یہ صرف رسول نہیں ہوگی، امام الرسل ہوگی، اور صرف نبی نہیں ہوگی، خاتم الانبیاء ہوگی۔ تو یوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زمانے کی ابتدا میں ہو گیا۔ ذکر رسول اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، اللہ نے ہر زمانے میں کیا۔ اب زمانہ ماضی وہاں میں ذکر رسول ہو رہا ہے، پھر کائنات بننی شروع ہو گئی۔ جب شروع ہو گئی اللہ نے جنت بنائی تو جنت کے دروازوں پہ ذکر رسول فرما دیا، اللہ نے جنت کے محلات پہ ذکر رسول فرما دیا۔ اللہ نے جس وقت یہ آسمان بنایا آسمان کی جبین پہ ذکر رسول فرما دیا۔ آپ حضرات کی یہ عادت ہے، بلکہ دنیا کے ہر آدمی کی عادت ہے، وہ مسجد بنائے تو مسجد کے محراب پہ کوئی نہ کوئی جملہ وہ لکھتا ہے جو پیارا ہو، کوئی قرآن کریم کی آیت لکھتا ہے، کوئی کلمہ طیبہ لکھتا ہے، کوئی شخص اپنا مکان بنائے مکان کی جبین پہ نام اس کا لکھتا ہے جو اسے پیارا ہو، کوئی بیٹے کا نام لکھتا ہے، کوئی والد کا نام لکھتا ہے، کوئی اپنے پیر مرشد کا نام لکھتا ہے، کوئی قرآن کی آیت لکھتا ہے۔ کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کو اس سے محبت ہے۔ رب العالمین نے جس وقت کائنات بنائی، آسمان بنائے، عرش بنایا تو عرش کی جبین کے اوپر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ یہ کیا ہے؟ ذکر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر زمانے میں ہو رہا ہے۔ اللہ نے زمانے کی پابندی اٹھا لی، زبان کی پابندی اٹھا لی، اللہ نے پھر مکان کی پابندی اٹھا لی۔ کہاں ہو؟ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ اس مسجد میں ہو رہا ہے، ڈیرے پہ ہو رہا ہے، قلب مسلم میں ہر وقت ہو رہا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں تذکرہ رسول نہ ہو، کوئی مقام ایسا نہیں آقا علیہ السلام کا ذکر خیر نہ ہو۔ آپ ذرا اندازہ تو کیجئے، انسانوں پر اونگ آ سکتی ہے، نیند آ سکتی ہے، سوتے ہیں کہ نہیں سارے؟ جی سوتے ہیں، نیند آتی ہے، لیکن ذکر رسول پھر بھی جاری و ساری ہے۔ قرآن کریم کی آیت فرما رہی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے محبوب پہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یہ رحمتیں بھیجنا ذکر رسول ہی تو ہے۔ انسان سو جاتے ہیں، فرشتے نہیں سوتے، لیکن فرشتوں پر بھی کہہ لیں موت طاری ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھیے آپ۔ بڑی معذرت سے مسلسل کئی روز سے سفر اسفار بیان تقریر، جس وجہ سے گلا کافی متاثر ہو گیا ہے۔ ابھی بھی میں نماز مغرب کے بعد ایک جگہ بیان کر کے ہی آ رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، اس پہ ایک دو بات کہہ کے میں گفتگو ختم کروں گا۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو بہت محبوب ہے، ہوتا رہا ہے
ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا اور ہوتا رہنا چاہیے، ہوتا رہنا چاہیے۔ بالخصوص مسلمان کی زبان پہ ہوتا رہنا چاہیے، بالخصوص مسلمانوں کی مجالس میں ہوتا رہنا چاہیے، مسلمانوں کے گھروں میں ہوتا رہنا چاہیے، مسلمانوں کی محافل میں ہوتا رہنا چاہیے۔ کیوں؟ میں 3 وجہ اس کی عرض کرتا ہوں۔ ہم مسلمان ذکر رسول کرتے ہیں، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ چاہتا ہے کہ ذکر رسول کرو، وہ رشتہ چاہتا ہے تذکرہ رسول کرو، وہ رشتہ رہتا ہی تب ہے جب ذکر رسول ہو۔ وہ رشتہ ہے امتی اور نبی کا، ہم امتی ہیں، آقا علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، امتی اور نبی کا رشتہ ہے۔ دنیا جہان میں بہت سارے رشتے ہوں گے، لیکن سب سے مضبوط رشتہ امتی اور نبی کا رشتہ ہے۔ دنیا جہان کے تمام رشتوں سے اعلیٰ افضل رشتہ امتی اور نبی کا رشتہ ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن لوگ اپنے دنیا کے رشتوں کو بھول جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھولے ہوئے ہوں گے، لیکن ایک رشتہ اس دن بھی یاد ہوگا، وہ رشتہ ہوگا امتی کا نبی کے ساتھ۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم امتیوں کو ان کے خاندان، ان کے آباء و اجداد، ان کی برادریوں کے نام پہ نہیں پکاریں گے۔ جٹ برادری والے ادھر آ جائیں، راجپوت برادری والے ادھر آ جائیں، گجر برادری ادھر آ جائے، ارائیں ادھر آ جائے، ان برادریوں کے ناموں پہ کسی کے ہاتھ میں کوئی پرچم نہیں ہوگا، سب یہیں رہ جائیں گے۔ اس دن صرف اور صرف شناخت ہوگی، پہچان ہوگی ایک ہی رشتے کی، وہ رشتہ ہے امتی اور نبی کا رشتہ۔ امتی اور نبی کا رشتہ ہوگا، امتی کو پکارا جائے گا نبی کے نام پہ۔ حضرت موسیٰ والے ادھر آ جائیں، حضرت عیسیٰ والے ادھر آ جائیں، حضرت ابراہیم والے ادھر آ جائیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے ادھر آ جائیں، یوں آواز دی جائے گی۔ اس لیے امتی کا حق ہے کہ امتی اپنے نبی کا تذکرہ کرتا رہا کرے، امتی اپنے نبی کا ذکر کرے۔ امتی کی قدر بنتی ہی نبی کے رشتے سے ہے، امتی کی پہچان بنتی ہی نبی کے رشتے سے ہے، امتی کا مقام و مرتبہ بنتا ہی نبی کے رشتے سے ہے، امتی کی کل قیامت کے دن قدر بنے گی ہی نبی کے رشتہ سے۔ نبی کا رشتہ ہوگا تو امتی کی قدر ہوگی، ورنہ قدر نہیں ہوگی۔ ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا بلکہ سکھایا، بیٹا رشتہ داروں کو ملتے رہا کرو، ملتے رہنے سے، ذکر اذکار کرتے رہنے سے رشتے زندہ رہتے ہیں۔ اگر دنیا کے زندے رشتے ملنے ملانے سے ہوتے ہیں تو امتی اور نبی کا رشتہ بھی نبی کے ذکر سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو پہلی وجہ یہ، ہم امتی ہیں اور آقا ہمارے نبی ہیں۔ یہ رشتہ چاہتا ہے کہ تم اپنے نبی کا ذکر کرو۔ کیوں ذکر؟ اس لیے کہ امتی کی نماز بھی نبی کے ذکر سے، امتی کا روزہ بھی نبی کے ذکر سے، حتیٰ کہ امتی کا بدن ناپاک ہو جائے، پاک کیسے کرنا ہے؟ نبی کے طہارت کو یاد کرو، نبی کے وضو کو یاد کرو، نبی کے غسل کو یاد کرو۔ امتی کوئی شے بھی ایسی لے آئے جس میں نبی کا تذکرہ نہ ہو، اللہ کی قسم وہ رد ہو جائے گی، قبول کب قبول ہوگی؟ جب نبی کے واسطہ سے آئے گی۔ ابھی آپ نے نماز عشاء پڑھی، 4 رکعت فرض پڑھے، اور سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے قیام کیا، قرات سنی امام صاحب سے، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، اس طرح 4 رکعتیں پوری کر کے اتحیات بیٹھے، اتحیات پڑھی، سلام پھیرا، نماز پوری ہو گئی۔ ایک آدمی آئے اور آ کے کہے مولانا رسول نگری، نماز میں یہ سارے کام میں بھی کرنے لگا ہوں، یہ سارے کام میں بھی کرنے لگا ہوں،
شیرا کوٹ کے لوگوں سے کہو کہ وہ میری نماز کو نماز مان لیں، کرو بھائی کرو۔ اب وہ کہتا ہے آپ نے نماز میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، قرات کی، میں بھی کرنے لگا ہوں۔ وہ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے، اللہ اکبر کہہ کے کھڑا نہیں ہوا بلکہ بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے اس نے اتحیات پڑھنی شروع کر دی۔ اتحیات پڑھ کے اب وہ سجدے میں چلا گیا، سجدے میں جا کے اس نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، پھر سجدے سے اٹھ کے اللہ اکبر کہا، رکوع میں آ گیا، رکوع میں اس نے ثنا پڑھ لی، پھر رکوع کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے وہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے اتحیات پڑھنے لگ گیا۔ یہ اس طرح اس نے 4 رکعتیں پوری کیں، اور آخری رکعت جو جہاں پہ تشہد کرتے ہیں اس میں اس نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھ لی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیا۔ 4 رکعتیں یوں پڑھیں۔ جو کام مولانا عبدالوکیل نے کیے وہی اس نے کیے، لیکن ترتیب بدل دی۔ کیا بدلی؟ شیرا کوٹ والوں اس کی نماز کو نماز مانو گے؟ جی کیوں نہیں مانو گے؟ کام سارے اس نے کیے۔ اس لیے نہیں مانو گے، اس لیے کہ اس نے وہ نماز نبی کے تذکرہ سے نہیں لی، نبی کے ذکر سے نہیں لی۔ نبی کے ذکر میں نماز ایسی نہیں۔ ایک آدمی آن کے کہے مولانا صاحب روزہ بنتا ہے 16 گھنٹوں کا، صبح ساری سے لے کے غروب آفتاب تک 16 گھنٹوں کا روزہ ہے، میں بھی 16 گھنٹے ہی روزہ رکھوں گا، لیکن میں ظہر کے وقت شروع کروں گا، ظہر سے لے کے رات 12 بجے تک میرا روزہ چلے گا، تو وہ 16 گھنٹے بن جائیں گے، روزہ مان لو گے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبی کے ذکر سے روزہ نہیں آیا۔ نبی کا تذکرہ امتی کی ضرورت، اس لیے کہ آقا سے ہمارا رشتہ امتی اور نبی کا ہے۔ امتی کی نماز بھی نبی کے تذکرہ سے، روزہ بھی نبی کے تذکرہ سے، حتیٰ کہ امتی نے اپنے بچے بچی کا نکاح کرنا ہو وہ بھی نبی کے تذکرہ سے۔ بچہ گھر میں پیدا ہو جائے، پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں آواز کیا دینی ہے وہ بھی نبی کے تذکرہ سے۔ بچے کی خوشی کیسے کرنی ہے، عقیقہ کریں گے وہ بھی نبی کے تذکرہ سے۔ بچے نے کتنا عرصہ اماں کے سینے سے لگ کے دودھ پینا ہے وہ بھی نبی کے تذکرہ سے، کہ نبی کی تعلیم کیا ہے۔ اور بچہ بالغ کب ہوتا ہے، نبی کے تذکرہ سے۔ بچہ بالغ ہو گیا، اب اس کا نکاح کیسے کرنا ہے، نبی کے تذکرہ سے۔ حتیٰ کہ کوئی بیمار ہو گیا، بیماری میں عیادت کیسے کرنی ہے، نبی کے تذکرہ سے۔ وفات پا گیا، اب یہ فوت ہو گیا ہے، ڈیڈ باڈی ہو گئی ہے، جانور مر جائے ہم یوں ہی پھینک آتے ہیں، اب وہ کام کا نہیں رہا، یہ باڈی ہمارے کسی کام نہیں آ سکتی۔ اگر یہ افسر تھا اب یہ لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، امام خطیب تھا اب یہ مصلی پہ نہیں آ سکتا، کریں تو کیا کریں، یوں ہی پھینک آئیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہاں بھی نبی کا تذکرہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہم اس کو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، قبر میں اتاریں گے، جنازہ پڑھیں گے۔ قبر بھی کیسے؟ اپنی مرضی سے کرین منگوائیں اور قبر کھود کے وہ گڑھا کھود کے چلا جائے؟ نہیں نہیں، یہاں بھی نبی کا تذکرہ، پیغمبر کا ذکر، امتی کی پیدائش سے لے کے قبر میں جانے تک، امتی کے بیت الخلاء سے لے کے بیت اللہ تک، امتی کے گھر سے لے کے امتی کے منبر تک، امتی کے پہلے دن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، امتی کی عبادت سے لے کے امتی کی سیاست تک، ہر شے میں امتی محتاج ہے نبی کے تذکرہ کا۔ نبی کا ذکر ہوگا تو امتی کی عبادت ہوگی۔ پہلی وجہ ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی۔ دوسری وجہ ہم اس لیے آقا کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بھی آخری، ہیں بھی آخری،
اور اچانس بھی کوئی نہیں۔ اگر شیرا کوٹ کی اس مسجد میں جمعے کی نماز 2 بجے ہوتی ہو، ایک آدمی اپنے دل کو تسلی دے لے گا، یار وہ فلاں مسجد میں 2:15 ہوتی ہے، یہ نکل بھی گئی، وہاں جا کے پڑھ لوں گا، وہاں 2:15 ہے، وہاں سے بھی لیٹ ہو گیا، پھر تسلی دے لے گا، وہ ایک اور مسجد ہے وہاں 2:30 بجے ہوتی ہے، وہاں چلا جاؤں گا۔ پہلا چانس نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا، عید کی نماز سال بعد آتی ہے، صبح 7 بجے ہوگی، یار 7 والی تو نکل رہی ہے، 7:30 والی، 8 والی، 9 والی، جب آخری ہو پھر فکر لگتی ہے کہ اب تو جانا ہی جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سابقہ امتوں میں نبی آتے چلے جاتے، کسی سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اگلا نبی آیا، اس نبی نے آن کے ان کی اصلاح کر دی۔ لیکن آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہمارے پاس دوسرا راستہ بھی کوئی نہیں، ہمارے پاس اور راستہ بھی کوئی نہیں۔ اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، آقا علیہ السلام آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ جب آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، یہیں سے ہم نے ایمان کے چشمے اپنے دلوں میں لانے ہیں، یہیں سے ہم نے ایمان کے چراغ روشن کرنے ہیں، یہیں سے ہم نے اپنی زندگی سنوارنی ہے، یہیں سے ہم نے اپنی عقبہ سنوارنی ہے، یہیں سے ہم نے اپنی عبادت بنانی ہے، یہیں سے ہم نے اپنی دیانت بنانی ہے، شرافت بنانی ہے، صداقت بنانی ہے۔ اس کے علاوہ اور راستہ ہی کوئی نہیں۔ اور تیسری وجہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اس لیے بھی کہ آقا علیہ السلام سے ہمارا ایک اور رشتہ بھی ہے، اور وہ رشتہ ہے محبت کا۔ ہم سارے کے سارے امتی محبت کرنے والے ہیں، آقا ہمارے محبوب ہیں، محبت چاہتی ہے، محبوب کا تذکرہ کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی ڈھنگ میں ہوتے رہنا چاہیے۔ محبت چاہتی ہے کبھی محبوب کی نماز کا ذکر ہو، کبھی روزے کا ذکر ہو، کبھی عبادت کا ذکر ہو، کبھی حسن کا ذکر ہو، کبھی جمال کا ذکر ہو، کبھی کمال کا ذکر ہو، کبھی پیغمبر علیہ السلام کی رحمت کا ذکر ہو، شفقت کا ذکر ہو، محبت کا ذکر ہو، مودت کا ذکر ہو، آپ کے مسکرانے کا ذکر ہو، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن کا ذکر ہو، سونے کا ذکر ہو، اٹھنے کا ذکر ہو، کھانے کا ذکر ہو، پینے کا ذکر ہو۔ یہ ساری چیزیں تقاضا کرتی ہیں محبت، اس لیے کہ ہمارا آقا سے رشتہ محبت کا رشتہ ہے، تو محبت رسول چاہتی ہے محبوب کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ منبر و محراب سے تو ہوتا ہی ہوتا ہے، میں 1-2 کتابیں آپ کو بتاتا ہوں، ہر گھر میں آ جائیں تو ذکر رسول ہو۔ مولانا عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک کتاب لکھی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسوہ رسول اکرم آقا علیہ السلام پہ لکھی ہوئی وہ کتاب ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق آپ سرما ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ملے گا، جوتا پہننا چاہیں تو وہ بھی ملے گا، لباس بدلنا چاہیں تو وہ بھی ملے گا، خوراک لینا چاہیں تو وہ بھی ملے گا، سواری پہ سوار ہونا چاہیں تو وہ بھی ملے گا، بستر پہ آرام کرنا چاہیں تو وہ بھی ملے گا۔ زندگی کے ہر نشیب و فراز کا سبق اس کتاب سے آپ کو ملے گا۔ اس کتاب کو لائیے، گھروں میں پڑھیے، ذکر رسول کیجئے۔ ایک اور کتاب جس کتاب کو پڑھنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، نبی علیہ السلام کے ذکر کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ بہت ضخیم کتاب نہیں، جس زمانے میں لکھی، ہندوستان کے قرب و جوار میں وبا پھیلی ہوئی تھی طاعون کی، جب حضرت نے کتاب لکھی اللہ نے وبا ہٹا لی۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا بہت پیارا تذکرہ ہے۔ ایک اور کتاب کا تذکرہ کر دوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے ایک محبت والے کے جی میں بات آئی کہ میرے آقا کا نام نامی ہے محمد، نام نامی ہے احمد، محمد میں کوئی نقطہ نہیں، احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں،
تو کیوں نہ میں نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے ایسے الفاظ چنوں جن لفظوں میں نکتہ ہی نہ ہو، ایسے الفاظ کا چناؤ کروں جن الفاظ میں نکتہ ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ لفظ با، اس میں نکتہ ہے؟ با کو الگ کر دیا، تا کو الگ کر دیا، جیم کو الگ کر دیا، شین کو الگ کر دیا، اس طرح ان لفظوں کو الگ کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ ولادت با سعادت سے لے کے زندگی کے آخری لمحات تک تذکرہ کیا اور کتاب لکھی، 400 صفحات پہ غیر منقوط کتاب، اردو زبان میں کوئی نکتہ کتاب میں نہیں ہے، اور کتاب کا نام رکھا ہادی عالم۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو بھی ذکر رسول کے لیے اپنے گھروں میں لائیں۔ تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مجلس محفل تھی۔ اللہ کو ذکر رسول پسند ہے، بہت اللہ نے کیا، امت کو کرنے کا درس دیا، تو ہم اور آپ بھی عزم کریں کہ تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنے دلوں کو سجائیں گے، ایمان کو بچائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کے لیے راہیں آسان فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کا ذکر خیر ہماری زبان کا وظیفہ بنا۔ آپ کے ذکر خیر سے ہم سب کے اعمال صالحہ بنا۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہر طرح کے سازشی عناصر ان کی سازشوں کو ناکام و نامراد بنا، ناکام و نامراد بنا۔ میرے مولا ہر شخص کو جان مال عزت آبرو کا تحفظ عطا فرما، ہمارے فوت ہو جانے والے ان کی آخرت آسان فرما، آخرت کامیاب فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جن لوگوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ تعالی خاکے بنائے، رب کریم ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، ورنہ ان کے شر سے پوری انسانیت کو بچا، ان کو نیست و نابود فرما، انہیں خاک کے اندر دفن فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ